अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मौलाना हजरत मुफ्ती मोहम्मद तजम्मुल हुसैन पर फेरोज खान कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके साथी मोहम्मद उस्मान खान ने लिफाफा लेने के कुछ इल्जाम लगाए थे। इस पर मुफ्ती अब्दुल मोइज शम्सी साहब ने इसका रिप्लाई दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों की खिदमत में एक बात अर्ज करना है। आज सुबह से एक ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हल्के असम्बली नामपल्ली के कांग्रेसी उम्मीदवार जनाब फेरोज खान साहब के बरादर उस्मान खान साहब की फ़ोन पर बातचीत है हज़रत मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन कासमी साहब दामत बरकातुहुम, जो इमाम व ख़तीब है मस्जिद हुसैनी विजयनगर कॉलोनी के, और शायद ये बैटरी लाइन में भी मुफ्ती साहब की खिताबत है। बहरहाल जब हमने भी उस ऑडियो को पूरा सुना, क्योंकि हमारे भी व्हाट्सएप पर वो आई थी और भेजने वाले ने लिखा था कि इसको ज़रूर सुनिए, तो सुनने के बाद कुछ बातें जहन में आई, मगर उन बातों को शेयर करने से पहले, उसका खुलासा करने से पहले हमने ये मुनासिब समझा कि पहले मसले की नज़ाकत को मुफ्ती साहब से मालूम कर लिया जाए कि बात असल क्या है। और उसूल भी यही है कि जब किसी मसले के अंदर दो फरीक के दरमियान में अलग अलग बातें सामने हो तो दोनों फरीक़ों की सुना जाए। चूँकि ऑडियो के अंदर उस्मान भाई की सारी बातें तो सामने आ ही चुकी है, जैसा कि सुनने वालों को उसका एहसास भी है। तो हमने मुफ्ती साहब से बात की तो मुफ्ती साहब ने ये कहा कि जुमा के दिन बैटरी लाइन की मस्जिद में मुफ्ती साहब ने मजलिसी उम्मीदवार जो हल्के नामपल्ली से उम्मीदवार है और साबिक़ में MLA भी रह चुके हैं, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है, आजकल वो बीमार चल रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने उनका नाम लेकर, जाफ़र साहब का नाम लेकर दुआ की अपील की। तो उस्मान साहब ने मुफ्ती साहब से बातचीत की और अंदाज़ ही कुछ ऐसा था उस्मान भाई के फ़ोन की शुरुआत में कि तजम्मुल साहब, मैं उस्मान मोहम्मद ख़ान बात कर रहा हूँ, फेरोज़ ख़ान का भाई, इस किस्म की बातें। बहरहाल तो कुछ ऐसा लगा कि उस्मान भाई काफ़ी गुस्से में है। फिर उसके बाद उस्मान भाई ने मुफ्ती साहब से बहुत सारी बातें की। उन बातों के बारे में थोड़ा सा खुलासा करना है। पहली बात तो उस्मान भाई ने ये की कि मस्जिदों के अंदर लिफाफे बांटे जा रहे हैं, और उस्मान भाई ने गोया मुफ्ती साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप किन के इशारे पर किसके लिफाफे पे ये काम कर रहे हैं, हमारे को सब मालूम है। उस्मान भाई की खिदमत में अर्ज़ है, अगर ये ऑडियो उन तक पहुँचे, उस्मान भाई आपने ये बात कहकर मुफ्ती साहब के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि मुफ्ती साहब को लिफाफे पहुँचे हैं। अगर आपके पास मुफ्ती साहब को लिफाफे पहुँचने की तहक़ीक़ है तो आप जाइए इलेक्शन कमीशन में और मुफ्ती साहब के ऊपर केस बुक कीजिए। और शरीयत का उसूल भी यह है, अलबय्यिनतु अलल मुद्दई, जो आदमी दावा करता है उस आदमी के ऊपर दलील देना भी होता है, गवाहों को पेश करना। दूसरी बात, दूसरा इल्ज़ाम आपने ये लगाया कि जमात के लिए वोट डालो, जाफ़र साहब के लिए वोट डालो, ये जुमले आपने इस्तेमाल किए। ज़ाहिर बात है कि जब मुफ्ती साहब से बात की गई तो उन्होंने इन बातों की तरदीद की, और मुफ्ती साहब साहिब मामला है, जब उन्होंने तरदीद की है तो उनकी बात को कबूल किया जाएगा और आपकी बात इल्ज़ाम ही कहलाई जाएगी। तीसरी बात उस्मान भाई ने यह कही कि अब्दुल मलिक साहब ने मस्जिद फिरदौस में मजलिस को वोट डालने की तायद का ऐलान किया। ये बात नकल कर उस्मान भाई ने मुफ्ती साहब से मुखातब होकर ये कहा कि आप लोग गंदी सियासत मत करिए। उस्मान भाई, हकीकत ये है कि गंदी सियासत गंदे लीडरों ने की है। उलमा तो सियासत और मजहब के तवाज़ुन के साथ चल रहे हैं, उलमा सियासत को गंदी नहीं करते। आपकी गलत फहमी मैं दूर कर दूँ, सियासत को गंदे लीडरों ने किया है। अल्लाह ताला सियासत को पाक फरमाए, मगर मौजूदा दौर के अंदर मुमकिन भी नज़र नहीं आता। इसी तरीके से आपने, उस्मान भाई, आपने मुफ्ती साहब से ये भी कहा कि अगर आप वाकई कौम के लिए बेहतरी करते तो जाफ़र साहब को मशवरा दीजिए। तो भाई, हर आलिम दीन तो कौम की बेहतरी ही करता है। जाफ़र साहब को मशवरा देने में कौम की बेहतरी क्या है और मुफ्ती साहब के लिए बेहतरी करने की अलामत क्या है उसके अंदर? जाफ़र साहब अगर गलत कर रहे हैं तो उनको मशवरा आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, कोई भी मुसलमान ज़ैद अमर बकर दे सकता है। इसी तरीके से आपने मुफ्ती साहब से ये भी कहा कि जाफ़र साहब मस्जिद अरस्तुबाग का नाम बदले, और इसी तरीके से शेख पेट की मस्जिद के बारे में, औरंगज़ेब के ज़माने के कब्रिस्तान के बारे में, पता नहीं क्या क्या बातें आपने कही। और आपने इसके अंदर ये भी कहा कि
فیروز خان صاحب کے ویڈیوز نکال کر اور ان کے فوٹوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، چینل میں ڈالے جا رہے ہیں، پرسنل اٹیک کیے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو بھی کر رہا ہے فیروز خان صاحب کو ذلیل کرنے کے لیے وہ بالکل گھٹیا حرکتیں ہیں. ہم ان حرکتوں کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا موقع تھا عثمان بھائی مفتی صاحب سے یہ باتیں کہنے کا؟ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مجلس والوں نے یو پی کے اندر 40 کینڈیڈیٹ کھڑا کیے، جبلی ہلز کے ان کے جو امیدوار ہیں نوین یادو وہ ان سے باغی ہو گئے. راجندر نگر کا آپ نے تذکرہ کیا، مائنارٹی فنڈ کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا، 5000 کے پان کا آپ نے تذکرہ کیا، وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور دینے کا آپ نے تذکرہ کیا، کویتا کا مسلمانوں کو پرندہ کہنے کا آپ نے تذکرہ کیا، اور کے سی آر کا 12% ریزرویشن کے سلسلے میں تمہارے باپ کو بھی بولتوں کا آپ نے تذکرہ کیا. مجھے نہیں لگتا عثمان بھائی کہ یہ ساری باتیں آپ مفتی صاحب سے کرنے کی تھی، کیونکہ آپ بھی ایک معتبر آدمی ہے، مفتی صاحب ایک منجھے ہوئے عالم دین ہے، معتبر عالم دین ہے، اور حلقہ اسمبلی نامپلی میں خاص طور پر مفتی صاحب کی بڑی خدمات ہے. آپ واقف ہے کہ مسجد حسینی وجے نگر کالونی جو شہر کے پاش ایریوں میں سے ایک ہے، اس وقت مسجد حسینی کا نام شہر کی بڑی مساجد میں سے ہے ماشاءاللہ. اور گزشتہ 10-12 سال پہلے مسجد حسینی کیا تھی اور آج کی مسجد حسینی کیا ہے آپ واقف ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک مفتی صاحب سے کام لے رہا ہے، اور وہاں ماشاءاللہ مفتی صاحب کا ایک وسیع حلقہ ہے، اور مفتی صاحب معتبر آدمی ہے، ایسے نہیں کہ لیڈروں کی دلالی کرنے والے، اور بالکل مفتی صاحب بھولے بھالے آدمی ہیں. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جس وقت آپ نے مفتی صاحب سے فون پر بات چیت کی تھی، مفتی صاحب نے کہا کہ اس موقع پر وہ سدی پیٹ میں کسی پروگرام میں تھے، اور آپ نے بات کی اطراف میں مفتی صاحب کے کچھ احباب کا حلقہ بھی تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مفتی صاحب نے یہ سمجھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیے ہیں، فون اٹھا لیا اور آپ اپنی بات کرنا شروع کیے. مفتی صاحب نے آپ کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ موقع بھی نہیں تھا، لیکن یہ رازداری کے بالکل خلاف ہے کہ آپ نے اس آڈیو ریکارڈنگ کا پرچار کر دیا، اس کو پبلک میں جو ہے آپ نے عام کر دیا. یہ بالکل اچھی بات نہیں. اور دوسری بات فیروز بھائی، آپ نے مفتی صاحب سے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب حق بات کریے. فیروز بھائی حقیقت معاف کرنا عثمان بھائی، حقیقت یہ ہے کہ علماء حق بات ہی کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے عوام کو حق بات سننے کا کہاں حوصلہ اور جذبہ رہا. ہم تو اپنی مرضی کی باتیں اور اپنے من کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں. اور کسی عالم دین کو، اور ایسے عالم دین کو جو عالم ربانی ہے، ان سے کہنا کہ آپ حق بات کہیے، میں سمجھتا ہوں کہ سورج کے سامنے 20 واٹ والا LED لائٹ لے کر بتانا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس بھی روشنی. آپ نے مفتی صاحب کو جنگ بدر کے بارے میں کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے. وہی ظاہر بات ہے کہ جعفر صاحب بھی مسلمان ہمارے بھائی، فیروز خان صاحب بھی مسلمان ہمارے بھائی. یہ سیاسی جنگ ہے ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں، جس کا نتیجہ 11 دسمبر کو آ جائے گا. کوئی ایک جیتے گا، کوئی ایک ہارے گا. ہاں، کوئی ایک جیتے گا، کوئی ایک ہارے گا. دونوں قائدین کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں. اس کا فیصلہ حلقہ اسمبلی نامپلی کی عوام کرے گی، اور مستقبل کے ترقیات کی ایجنڈے کی بنیاد پر کرے گی. آپ نے اس مسئلے کو لے جا کر جنگ بدر سے جوڑ دیا. آپ نے مفتی صاحب سے کہا کہ ترمذی میں کتنی حدیثاں ہیں بولیے، یعنی آپ نے حدیثوں کا حوالہ دے دیا، پتہ نہیں آپ نے کیا کیا باتیں کہہ دی. اور آپ نے کہا مفتی صاحب سے کہ مرنے کے بعد 3 سوالات ہوں گے، من قائدک کا سوال نہیں ہوگا. میرے بھائی، اس قسم کے سوالات مفتی صاحب کے سامنے کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بہرحال مجھے لگتا ہے عثمان بھائی کہ آپ نے بہت ساری غیر ضروری باتیں مفتی صاحب سے کر لی. اسی میں آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر پر بھی فیروز خان کا پانی نہیں پہنچا. کیا شاید فیروز بھائی جب عمرے سے واپس آئے تو کھجور اور زمزم انہوں نے پہنچائے ہوں گے، اور آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا. جب پہنچائے ہیں تو بھائی احسان کر کر اس کو جتانا یہ شریف لوگوں کی باتیں تو نہیں ہیں، بالکل یہ نادانی والی باتیں ہیں. تو بہرحال آپ نے مفتی صاحب سے آخر میں یہ بھی کہا کہ آپ ملیے اور ان باتوں کا خلاصہ کیجیے. میرا آپ سے مشورہ ہے عثمان بھائی کہ آپ خود مفتی صاحب سے ملیے اور اپنی اس حرکت کے اوپر آپ مفتی صاحب سے معافی چاہیے. ہاں، یہ معافی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس پروف ہے تو آپ مفتی صاحب کے سلسلے میں الیکشن کمیشن میں شکایت بھی درج کروائیے. اور ایک حقیقت مسلم قوم کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت مسلمان قوم میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ مسجد کے ممبروں سے کھڑے ہو کر کسی ایک خاص جماعت کی تائید کا اعلان کیا جائے اور باقی لوگ سن کر خاموش بیٹھ جائیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مساجد کمیٹیوں کے اندر جو ممبران ہیں وہ ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اگر کوئی عالم ایسا کہتا بھی ہے، بلکہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی کوئی عالم کسی سیاسی جماعت کی تائید کرتا ہے،
تو خود اس کی کمیٹی کے لوگ اس کی کھال ادھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی امامت اور اس کی خطابت خطرے میں پڑتی. اسی لیے مسلمان قوم کی حالت بڑی عجیب ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جائیے مفتی صاحب سے معافی مانگیے. اور ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ شاید آپ نے یہ سوچ کر کہ اس آڈیو کو وائرل کر لیں سے مفتی صاحب کی نادانی ثابت ہو جائے گی، اور میرا اس کے اندر پتہ نہیں آپ نے کیا سوچا ہوگا، لیکن اس کو سنجیدہ طبقہ جب سنے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی عثمان بھائی نے مفتی صاحب کے ساتھ کس طریقے کی گستاخی کی ہے. اور اس آڈیو کے ذریعے سے میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ آپ فی الفور اس آڈیو کو روک دیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے فیروز بھائی مائنس ہوں گے، پلیس نہیں ہوں گے. فیروز بھائی کے سلسلے میں لوگوں کا غلط رجحان بنے گا. اور آپ نے مجلس کے ظلم کے بارے میں بہت کچھ کہا. عثمان بھائی برا مت ماننا، ایک بات کہوں گا، مجلس کا ظلم کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو خیر جانے، میں کوئی مجلس کا وکیل نہیں ہوں اور مجھے ان سے کوئی ہمدردی بھی نہیں، لیکن آپ کی ان باتوں سے جھلک رہا ہے کہ ابھی سے آپ کا ظلم شروع ہو چکا ہے. ابھی فیروز بھائی MLA نہیں بنے اور آپ مسجد کے امام کو اور اس علاقے کے معتبر عالم کو آپ اس طریقے کے اس انداز میں اس لہجے میں بات کر رہے ہیں. کل کو اگر فیروز بھائی جیت جائیں تو آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کا رویہ کیا ہوگا. یہ ساری باتیں اہل بصیرت کو، تعلیم یافتہ طبقے کو سمجھ میں آتی ہیں. یہ باتیں چند میں اخلاص کی بنیاد پر اور آپسی بھائی چارگی محبت کی بنیاد پر آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا. اگر میری کچھ باتوں سے عثمان بھائی آپ کو تکلیف ہو تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں، اور ایک مخلص بھائی سمجھ کر ایک ہمدردی اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپ کو یہ مشورے دینا میں نے مناسب سمجھا. اور دوسری بات، جب یہ میری باتیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوگی تو برائے مہربانی ان لوگوں سے گزارش ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے اوپر قوم کے دانشور بن بیٹھے ہیں، برائے مہربانی یہ میرا اور عثمان بھائی کا معاملہ ہے. میں کچھ باتیں عثمان بھائی سے شیئر کر رہا ہوں، اور جو غلط فہمیاں اس آڈیو کو سن کر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی میں نے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے. لہذا میری گزارش ہے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے مجاہدین سے کہ ہمارے اس مسئلے کے اندر اپنے آوارہ ذہنیت کا ثبوت نہ دے اور فضول کے کامنٹس کر ہمیں بھی مجبور نہ کرے. بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے. ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں. گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد. سیل 9966930824 یا 9391326261.